इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद में हज का जिक्र करते हुए क्या फरमाया, फमन फरद फीहिन्नल हज्ज फला रफथ वला फुसूक वला जिदाल फिल हज। और इसी तरह वतज़व्वदू फइन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा, जाते हुए साथ तक़वा ले गए और वहां पर जिन चीजों से परहेज करना है वो रफस फुसूक और जिदाल है। इन सब चीजों से किस तरह बचा जा सकता है, वो कौन सी एक खास क्वालिटी है कि जो इंसान के अंदर आ जाए तो इन चीजों से बच सकता है। सब्र आ जाए तो फिर ही इंसान लड़ाई झगड़े और फितने फसाद से और जिदाल से और फुसूक से और रफस से बच सकता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वजअलना बअदकुम लिबअदिन फितना अतस्बिरून, और हमने तुम्हारे बाज को बाज के लिए एक आजमाइश बनाया है। इंसान इंसानों के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है, बहुत बड़ा। हम अपने आसपास के लोगों की वजह से ही खुश होते हैं और उन्हीं की हरकतों की वजह से या तकलीफदेह हरकतों की वजह से हम गुस्से में आते हैं या नाराज होते हैं या परेशान होते हैं या उदास होते हैं। तो इंसान एक ऐसी मखलूक है जो अकेली भी नहीं रह सकती, लेकिन लोगों के साथ रहना उससे भी ज्यादा मुश्किल काम है। हम किसी हाल में भी राजी नहीं होते और ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान है हम सबका। जिन लोगों से हमें फायदे पहुंचते हैं उनसे नुकसान भी पहुंचते हैं, और जिनसे कभी तकलीफ पहुंचती है उनसे खुशियां भी मिलती हैं। इसलिए हमें सब्र से काम लेना होगा अगर हम वाकई जिंदगी के सफर में कामयाब होना चाहते हैं, और खुसूसन हज के सफर में। जब भी किसी की तरफ से कोई तकलीफ पहुंचे तो ये कह के सब्र कर ले या ये सोच के सब्र कर ले कि इस शख्स से फला और फला फायदा भी तो मुझे पहुंचा है। जब हम किसी के एहसानात याद रखते हैं तो हमें उसकी तरफ से पहुंचने वाली तकलीफ बहुत कम महसूस होती। और फिर इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, लोगों के अच्छे रवैयों को याद रखना उनके तकलीफदेह रवैयों को भुला देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मोमिन जो लोगों से मिलता जुलता है और उनकी तरफ से आने वाली तकालीफ पर सब्र करता है, वो उस मोमिन से अजर व सवाब में कहीं ज्यादा है जो लोगों से मेल जोल नहीं रखता कि उनकी तकालीफ पर सब्र करने की नौबत आए। जब आप मिलेंगे ही नहीं किसी से तो आपको तकलीफ ही नहीं पहुंचेगी। जब तकलीफ ही नहीं पहुंचेगी तो आप सब्र कहाँ करेंगे, सब्र की नौबत ही नहीं आएगी। तो सब्र नहीं होगा तो अजर कहाँ से आएगा। तो इसलिए उस अजर तक पहुंचने के लिए लोगों से मिलना जुलना जरूरी है। लोगों के अलावा हमारी रोजमर्रा की जो मशगूलियात हैं या मसरूफियात हैं और रोजमर्रा के प्रोग्राम का लाजमी हिस्सा वो खाना पीना होता है, जो हज में भी जारी रहता है। आमतौर पर लोग वहाँ खाने पीने की शिकायत करते नजर आते हैं या तबसरा करते रहते हैं खाने पर। खाने से पहले इस बात की फिक्र लगी रहती है कि कहाँ से खाएंगे, क्या खाएंगे। जब खाना सामने आता है तो कुछ उस वक्त बातें बनाते हैं, कुछ खाने के बाद। क्या हम इन तबसरों से रुक नहीं सकते? रुक सकते हैं अगर हमारी जिंदगी में कोई आला मकासद। तो क्या करना चाहिए? सब्र के साथ साथ शुक्र, जो भी मिले उसे खा लें और शुक्र अदा करें। हदीस में आता है, अल्लाह ताला उस बंदे से खुश होता है जो एक लुकमा खाकर उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करे या एक घूंट पिए और उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करे। तो खा पी कर क्या करना चाहिए? शुक्र अदा करना चाहिए जो भी मिले। फिर सकीनत इख्तियार करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफा के दिन फरमाया, अय्युहन्नास अलैकुम बिस्सकीनति फइन्नल बिर्र लैसा बिल-ईदाई। सही बुखारी। लोगो, आहिस्तगी और वकार को अपने ऊपर लाजिम कर लो। ऊंटों को तेज दौड़ाना कोई नेकी नहीं। हटो बचो, शोर हंगामा, पुश करना, चीखना चिल्लाना, ये मुसलमान के अखलाक के मुनाफी है। और चाल में भी वकार होना चाहिए, गुफ्तगू में वकार और ठहराव होना चाहिए। लोग मामलात के अंदर भी एतदाल में नहीं रहते, या वो गुस्से में भड़क रहे होते हैं या वो खुशी से निहाल हो रहे होते हैं। भाई दरमियान में रहो, ठहर जाओ, सकीनत इख्तियार करो। खुसूसन औरतों के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश करने पर आप ये आदत और सीरत इख्तियार कर सकते हैं। कुछ लोग मैं देखती हूँ कि उनके अंदर माशाल्लाह बेपनाह ठहराव होता है। ऐसे लोगों को देखा करें कि वो किस तरह बात कर रहे हैं, किस तरह चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि इंसान देख कर बहुत कुछ सीख सकता है। फिर अपनी जात से दूसरों को सुकून और तसल्ली देना। अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यस्सिरू वला तुअस्सिरू वसक्किनू वला तुनफ्फिरू। आसानी पैदा करो, तंगी पैदा न करो, लोगों को तसल्ली और सुकून दो, नफरत न दिलाओ। यानी जहाँ चारों तरफ आपके लोग ही लोग हों वहां पर आपके लिए नेकी करने के मौके बढ़ जाते हैं। आप
اس نگاہ سے لوگوں کو دیکھیں کہ کہاں کس وقت کب کیسے کس کے کام آ سکتا ہوں، میں کسی کی کیا مدد کر سکتا ہوں، کیا خدمت کر سکتا ہوں، کسی کو کوئی بھلی بات بتا سکتا ہوں، کسی سے کوئی تکلیف دور کر سکتا ہوں، کسی کو آرام پہنچا سکتا ہوں. لیکن یہ سارے کام کرتے کرتے ساتھ ہی ذکر اذکار جاری رہنے چاہیے. بعض لوگ جب دوسروں کی مدد کرنے لگتے ہیں تو ادھر ادھر کی فضول باتیں شروع کر دیتے ہیں، وہ کوئی غیبت شروع کر دیتے ہیں، کسی پہ تبصرہ، کسی پہ ہنس رہے ہیں، کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں لیکن ساتھ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں. تو اس کی بجائے کیا کرنا چاہیے؟ یا تو اچھی بات کریں، آپ پھر خاموش رہیں، اور خاموشی سے بہتر ہے اللہ کا ذکر. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین حج کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کیا فرمایا کہ سب سے اچھا حج کون سا ہے؟ جس میں کثرت سے اللہ کا ذکر ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر العمل ان تفارق الدنیا ولسانک رطب من ذکر اللہ. بہترین عمل یہ ہے کہ جب تو دنیا سے رخصت ہو تو تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو. لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب عام دنوں میں ہمیں کثرت سے ذکر کی عادت ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کی دعا رد نہیں کی جاتی. ان میں سے ایک اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والا، یعنی اگر آپ اللہ کا بہت ذکر کریں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی. اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو، اور اس کو خوش قسمت سمجھتے ہم جس کی دعائیں قبول ہو رہی. پھر امیر کی اطاعت. وبرہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا میں کنکریاں کس وقت ماروں؟ تو انہوں نے فرمایا جب تمہارا امام مارے تو تم بھی مارو. عموماً گروپس میں حج ہوتا ہے، چاہے فیملی کا ہو یا کسی ملک سے جب آپ جا رہے ہو تو اس وقت اکٹھے حج کر رہے ہو، تو اس میں ہر شخص کو اپنی الگ الگ راہ نہیں پکڑنی چاہیے اور اپنی مرضی سے قافلے سے ادھر ادھر نہیں بھٹک جانا چاہیے، کیونکہ کچھ پتہ نہیں کہ اتنے رش میں کوئی کچلا جائے، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے، کچھ ہو جائے، اور پھر آپ کو کوئی پہچانتا نہ ہو، جانتا نہ ہو تو کتنی مشکل ہو، یا آپ راستہ ہی نہ کھو بیٹھے، یا غلطی سے کسی لمبے راستے پہ نہ پڑ جائیں اور بلا وجہ کی مشقت میں پڑ جائیں اور آپ بہت سی اور دیگر خیر سے محروم ہو جائیں. تو اس لیے حج کے سفر میں اور کسی بھی اجتماعی سفر میں، خواہ کوئی ٹرپ ہو، کیا کرنا چاہیے؟ انسٹرکشنز کو غور سے سننا چاہیے اور ان کو فالو کرنا چاہیے، چاہے وہ گروپ ٹائم ہو یا کلاس روم ہو یا سفر میں ہو یا پھر حج پہ ہو. آپ وہاں پر دیکھیں گے کہ بہت سے ممالک کی گروپس اتنے آرگنائزڈ ہوتے ہیں، حتیٰ کہ لباس تو چھوڑو، ان کے جو بیگز ہوتے ہیں وہ بھی ایک سائز کے اور ایک رنگ کے اور ایک طرح کے اسٹریپ سے بندھے ہوئے. حج پر بھی لوگ بہت ہی آرگنائزڈ وے میں سفر کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اس سنت پر عمل کر رہے ہوتے ہیں. اپنی مرضی کرنے میں سہولت تو بہت ہوتی ہے، لیکن بتائیے کہ کیا ہمیشہ ہی سہولت ہوتی ہے؟ اس سے بہت زیادہ پرہیز کرنا چاہیے کہ جہاں بھی آپ اکٹھے ہو کر جائیں، اکٹھے ہو کر رہیں، تو جو وقت بتایا جائے، جو جگہ بتائی جائے، اس کی پابندی کریں، ورنہ آپ خود کو بھی مصیبت میں ڈالیں گے اور دوسروں کو بھی. پھر لڑائی جھگڑے سے بچنا. بہت زیادہ مواقع ہوتے ہیں وہاں لڑنے کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر مینشن کیا ولا جدال، لڑنا تو ہے ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حدیبیہ میں پڑاؤ ڈالا تو ان کے ایک خیر خواہ نے خبر دی کہ میں کعب بن لؤی اور عامر بن لؤی کو پیچھے چھوڑ کر آ رہا ہوں، جنہوں نے حدیبیہ کے پانی کے ذخیروں پر اپنا پڑاؤ ڈال دیا ہے. ان کے ساتھ بکثرت دودھ دینے والی اونٹنیاں اپنے بچوں کے ساتھ ہیں، وہ آپ سے لڑیں گے اور آپ کے بیت اللہ پہنچنے میں رکاوٹ بنیں گے. لیکن آپ نے فرمایا ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے، ہم صرف عمرے کے ارادے سے آئے ہیں. تو جو اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، یعنی حج یا عمرے کے سفر میں بالکل پیسفل سفر ہوتا ہے. کوئی آپ سے لڑنا بھی چاہے یا لڑائی چھیڑے بھی تو آپ اس کو موقع نہ دیں. بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے، جب پتہ ہو ایک شخص کی عادت کا کہ اس کو لڑنے کی عادت ہے اور اس سے آپ آرام سے بھی کوئی بات کریں گے تو لڑکے ہی جواب دے گا، تو بس بات کو سمجھ لیں کہ اس نے لڑنا ہے اور ایکسپیکٹ کیا کریں کہ میں سیدھی بات بھی کروں گے تو یہ الٹا جواب دے گا. ہوتا ہے نا، ایسے لوگ ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں. تو جب زندگی میں آپ لوگوں کے مزاج سمجھ جاتے ہیں تو آپ کو معاملہ کرنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے. جس چیز کو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے جب وہ سامنے آ جاتی تو آپ کہتے ہیں تو نارمل ہے، سو واٹ، یہ تو ہونا ہی تھا. پہلے سے آپ انتظار میں ہوتے اچھا وہ کیا ہوتا ہے. تو اسی طرح اگر اس سفر میں بھی آپ کا ساتھ کچھ ایسے لوگوں سے ہو جائے کہ جو بد اخلاق ہوں، بد زبان ہوں، بدتمیزی سے بات کرتے ہوں، آپ کو معلوم ہے یہ عادتیں بچپن سے پڑ جاتی ہیں لوگوں کو نا، بعض اوقات بڑے ہو کر بھی نہیں جاتی. وہ کسی بھی مقام پہ پہنچ جائیں لیکن ان کے اوپر اخلاق نہیں بدلتے، کیونکہ وہ ان ماحول کی پیداوار ہے نا. بعض اوقات ان کے بس کی بات نہیں ہوتی، ان کو سمجھ بھی نہیں ہوتی وہ کیا بول رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، احساس بھی نہیں ہوتا. چھوٹ چھوٹ کے تانے دیتے جاتے ہیں اور وہ اس کو اپنی بڑی سمارٹنس سمجھتے ہیں، حالانکہ انتہا درجے کی بد اخلاقی ہوتی. دین یہ تعلیم نہیں دیتا. یہ لوگوں کے اپنے اخلاق، مزاج، ان کے خاندان، ان کے ماحول ہوتے ہیں جن کا وہ رنگ چڑھائے ہوتے ہیں اپنے اوپر. تو جب کوئی لڑنے جا رہا ہو تو پھر کنارہ کشی کر لیں.
مسور بن مخرمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ جا رہے تھے. ابھی آپ راستے میں تھے کہ آپ نے فرمایا خالد بن ولید قریش کے سواروں کے ساتھ ہماری نقل و حرکت کا اندازہ لگانے کے لیے مقام غمیم میں مقیم ہے، اس لیے تم لوگ داہنی طرف ہو جاؤ. بس اللہ کی قسم خالد کو ان کے متعلق کچھ بھی علم نہ ہو سکا. یعنی وہ پتہ چلانے کے لیے کس طرح مسلمان جا رہے ہیں وہ دیکھنا چاہتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رستہ ہی بدل دیا. جب آپ کو پتا ہو کہ لڑنے والا وہ سامنے سے آ رہا ہے تو آپ کیا کریں؟ بہادری کا مظاہرہ کریں، آستینیں چڑھانے لگے؟ نہیں، رستہ بدل دیں. لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں. یعنی یہ تو اس صورت میں جب کوئی آپ سے لڑنے آ رہا ہو، لیکن آپ خود جب معاملہ کریں تو اچھی طرح کریں. حدیث میں آتا ہے جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو، برائی کے بعد بھلائی کرو تاکہ وہ اسے مٹا دے، اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ. ہم انسان ہیں، غلطی کمی کمزوری ہم سب سے ہو جاتی، لیکن اس کے بعد کوشش کریں کہ پھر اچھا سلوک کر لیں، حسن اخلاق سے معاملہ کر لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس سے خیر کی امید ہو. یعنی آپ جب اس سے بات کریں تو آپ کو یہ اطمینان ہو کہ اس شخص سے مجھے خیر ہی ملے گی، کوئی بھلائی نصیب ہوگی، اور اس کے شر سے امن ہو. اور سب سے بدتر وہ ہے جس سے خیر کی توقع نہ ہو اور اس کے شر سے امن نہ ہو. پھر زبان کی حفاظت، اس پہ خصوصی دھیان دیں، اس کو لاک میں رکھیں. ناشکری کے جملے نہ بولے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہوں. ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ ایک بات زبان سے نکالتا ہے اور اس کے بارے میں سوچتا نہیں، جس کی وجہ سے وہ دوزخ میں اتنی دور پھسل کے گرتا ہے جتنا مشرق و مغرب کے بیچ میں دوری. اس لیے بہت سوچ سمجھ کے بات کریں، اور اگر کوئی بات کر کے آپ کو خلش شروع ہو جائے تو استغفار کر لیں، اور آئندہ ان جملوں پر چیک رکھیں کہ پھر ایسی بات نہیں کریں گے. جب ہم کثرت سے ذکر کریں گے اور خاموش رہیں گے تو پھر ایسی نوبت ویسے ہی کم آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جو فائدہ مند بات کرتا ہے یا پھر خاموش رہ کر سلامت رہتا ہے. یعنی یہ نہیں کہ ایک مصنوعی خاموشی طاری کر لیں. جب ضرورت کے موقع پر بھی کوئی نہیں بولتا اس سے بھی دوسروں کو پریشانی لاحق ہوتی ہے، تو اس پریشانی سے بھی دوسرے کو بچانا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے جو فائدے کی بات کرے. یعنی فائدے کی بات کرنے والے پر اللہ کی رحمت ہے. یا پھر اگر نہیں ہے کوئی فائدے کی بات، کام کی بات، تو خاموشی اختیار کر کے سلامت رہیں. پھر نظروں کی حفاظت، کیونکہ حج کے لیے کثرت سے مرد اور کثرت سے عورتیں گئی ہوتی ہیں اور باہم اختلاط بھی بہت ہوتا ہے. اس لیے کوشش کریں کہ کسی نامحرم پر نظر نہ پڑے. یعنی آپ چلیں اس طرح کہ جیسے آپ کے آس پاس کوئی بھی نہیں. فوکس کریں اپنے منزل پہ، اپنے مقصد. تو ہر ناجائز غیر ضروری چیز پہ فوکس نہ کریں، اس پہ توجہ نہ دیں. چیزیں نظروں سے آگے سے گزریں گی، لوگ گزرتے جائیں گے. نظر ٹھہرائے نہیں کسی پہ. یعنی ہر شخص کو یہ معلوم ہے کہ نظروں سے اگنور کرنا کیا ہوتا ہے، کس طرح انسان اپنی حفاظت کر سکتا ہے. لوگوں کے ہجوم میں، بھیڑ میں، جب چاروں طرف بھی مرد ہوں تو بھی آپ کو طریقہ آنا چاہیے کہ آپ نے اپنی نگاہ کی حفاظت کس طرح کرنی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، 3 افراد کی آنکھیں روز قیامت آگ کو نہیں دیکھیں گی. ان میں سے ایک وہ آنکھ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ امور سے نظروں کی حفاظت کی. کسی کے سطر پہ نظر نہیں ڈالی، یا عورت مرد کے چہرے کو یا مرد عورت کے چہرے کو نہ دیکھے. تو جو اپنی نظروں کی حفاظت کرے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن اس کی حفاظت فرمائیں گے. پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور دعوت اللہ کا کام ساتھ ساتھ کرتے جانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ گناہ کا کام ہوتے ہوئے دیکھیں اور اس سے نہ روکیں تو قریب ان سب کو اللہ کا عذاب گھیر لے گا. تو ہاتھ سے بھی روک سکتے ہیں، زبان سے بھی روک سکتے ہیں، اور مختلف طریقے سے سمجھا کے بھی لوگوں کو. اگر کوئی لڑ رہا ہے تو اس کو بیچ میں صلح کرا دے، کوئی اور چھلکا پھینک رہا ہے، پانی گرا رہا ہے، پانی بچے ضائع کر رہے ہوتے ہیں وہاں بیٹھ کے. بعض لوگ پانی ایک کپ میں پینا چاہیے 2 اکٹھے میں پینا شروع کر دیتے ہیں، پی کے نیچے پھینک دیتے ہیں. بہت سے غلط کام ہو رہے ہوتے ہیں. تو آپ ان کو اپنے عمل سے بھی بتا سکتے ہیں، خود آگے بڑھ کے ان چیزوں کو ٹھیک کر کے بھی، روک کے بھی. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ جا رہے تھے، ایک عورت نے آپ کو راستے میں روک کر ایک سوال کیا. اس کے پاس بچہ تھا، اس نے آگے بڑھا اور کہا یا رسول اللہ کیا اس پر بھی حج ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ اگر تم اس بچے کو حج کراؤ گی تو تمہارے لیے اس کا اجر ہے. فرض نہیں ہے بچے پہ، لیکن اگر بچہ ماں کے ساتھ حج کرتا ہے تو ماں کو اجر ملے گا اس کا. تو 1 نہیں 2 حج ہو جائیں گے ایک ہی سفر میں. پھر اللہ کی راہ میں کثرت سے خرچ کرنا، فی سبیل اللہ خرچ کرنا، کیا اجر ہے اس کا معلوم ہے آپ کو؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ. تو حج کیا ہے؟ فی سبیل اللہ سفر ہے. تو ساتھیوں پہ خرچ کرنا، وہاں کے لوگوں پہ خرچ کرنا، کسی بھی اعتبار سے کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے، ایک صدقہ خیرات نہیں، ویسے خوش دلی کے ساتھ خیر اور بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنا، اس کا اجر بہت زیادہ ہے، عام خرچ کرنے سے بھی زیادہ ہے. اس کو مثال کیا ہے قرآن مجید میں؟ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء.
ایک دانہ جس سے 7 بالیاں نکلیں اور پھر ہر بالی پہ 100 دانے ہوں تو گویا ایک دانہ ملٹیپلائی ہو کر 100 دانے بن گیا. تو 1 روپیہ یا 1 ریال آپ خرچ کریں گے تو 700 کے برابر ہو جائے گا. اس لیے خوش دلی کے ساتھ خرچ کریں. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نفع پہنچانے کے لیے کچھ لوگوں کو بطور خاص نعمتیں عطا کرتا ہے. اگر وہ خرچ کرتے رہیں تو وہ انعامات برقرار رہتے ہیں، اور اگر وہ رک جائیں تو وہ ان سے سلب کر کے دوسروں کو دے دیتا ہے. یعنی کچھ لوگوں کے پاس جو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہے، اب فوراً سوچیں میرے پاس دوسروں کے مقابلے میں کیا زیادہ ہے. کچھ بھی جو سوچ سکیں آپ، کوئی اسکل، کوئی نالج، کوئی مال، کوئی ٹائم، انرجی، طاقت، کوئی بھی چیز وہ اللہ نے آپ کو اس لیے دی ہے تاکہ آپ دوسروں کو دے سکیں. آپ دوسروں کو دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان ساری نعمتوں کو درختوں کے ساتھ نہیں لٹکاتے. کچھ تو لٹکا دی ہیں لیکن ساری چیزیں درختوں کے ساتھ نہیں لٹک سکتی، وہ بندوں کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں. جو مومن ہوتے ہیں نا، شجرہ طیبہ، تو ان اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ وہ نعمتیں لٹک رہی ہیں. اب ان کا کیا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے پھلوں سے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں. تو یہ اللہ نے آپ کو یہ پھل اس لیے دیے، یہ بہاریں اس لیے لگائی ہیں آپ کو تاکہ آپ سے دوسرے فائدہ اٹھائیں. اگر آپ دوسروں پہ خرچ کرتے جاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ آپ کو اللہ اور دیتا جائے گا، اور سپلائی آتی جائے گی آتی جائے گی آتی جائے گی، اور زیادہ بڑھا دے گا. لیکن اگر آپ نے روک دیا تو کیا ہوگا؟ اللہ بھی روک دے گا. یہ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ہم عام طور پر جو نعمت ہمارے پاس ہوتی ہے اس سے دوسرے کو فیض پہنچانے میں بخل کرتے ہیں. یعنی یہ تو میرے لیے، دوسرے کو کیوں دوں؟ ہونا کیا چاہیے کہ جو کام ہمیں آتا ہو ہم دوسرے کو کہیں. جیسے حضرت انس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ام سلیم آئی تھی، یا رسول اللہ یہ میرا بچہ لکھنا جانتا ہے، آپ اس سے کام لیں، یعنی اس کے پاس یہ اسکل ہے، آپ اس کو اپنی خدمت میں رکھیں. ہم کیا سمجھتے جو کچھ بھی اللہ نے ہم کو دیا، کوئی بھی چیز ہمارے لیے کوئی بہت کمال تھا، وہ بہت بڑی خوبی تھی جو ہمیں مل گیا، یہ احسان تھا، اللہ کا فضل تھا. اس کو روکے نہیں ورنہ رک جائے گا. حضرت اسماء کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا، لا تو کی فیو کا علیہ کی، روکنا مت ورنہ تم روک لی جاؤ، تمہاری تھیلی باندھ دی جائے گی. تو اس موقع پہ سب سوچیں وہ کون سا کام ہے جو میں دوسروں کی نسبت بہتر کر سکتی ہوں اور مجھ پر اللہ کا فضل ہے اور مجھے وہ آتا ہے اور میرے ساتھ والوں کو نہیں آتا. کیوں نہ میں ان کو بھی سکھا دوں، کیوں نہ میں ان تک بھی خیر لے جاؤں، کیونکہ الٹیمیٹلی وہ آپ ہی تک واپس پہنچے گی. تو کوئی بھی نیکی کا کام جو آپ کر سکتے ہو اور کسی بھی وجہ سے، خواہ وہ کوئی غصہ ہو، خواہ کوئی عداوت ہو کسی کی، یا بخل ہو یا حسد ہو یا کوئی ضد ہو، کسی بنا پر بھی اگر آپ روک لیتے ہیں نا تو آپ سے نیکی کے مواقع چھن جاتے ہیں، آپ محروم کر دیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ کسی اور کو نواز دیتا ہے، اللہ کسی اور سے کام لے لیتا ہے. پھر دوسرے حجاج کی مدد کرنے میں کیا کیا ہو سکتا ہے؟ مثلا ان کا سامان اٹھانے یا رکھنے میں مدد دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان سے دنیا کا کوئی دکھ دور کیا، اللہ عز و جل اس سے قیامت کے روز کا کوئی دکھ دور کر دے گا. اور جس نے کسی مشکل میں پڑے شخص کے لیے آسانی کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا. اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا. اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہے. پھر شاعر اللہ کی تعظیم کرنا، یہ بھی حج کے آداب میں سے ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. کیا کیا شاعر اللہ ہیں؟ مثلا جتنے بھی مناسک ہیں وہاں، خاص طور پہ مسجد ہے، کعبہ شریف ہے، وہاں شور ہنگامے سے بچنا، لڑائی سے اور ایسے کام کرنے سے جو مسجد کے ادب کے خلاف ہوں. بعض لوگ وہاں کوڑا بکھیر دیتے ہیں، صفائی کا لحاظ نہیں رکھتے، کعبہ کی طرف وہاں بھی پاؤں کر کے لیٹ جاتے ہیں، قرآن مجید نیچے رکھ دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ناپسندیدہ ہے. پھر یہ کہ اپنے آپ کو بیکار چیزوں سے دور رکھنا، بیکار گفتگو، بیکار کام، غیر ضروری مصروفیات، کیونکہ گنتی کے چند دن ہیں یہ بھی، ان سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے. اور ویسے بھی انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بیکار کاموں کو چھوڑ دے. پھر دوسروں کی ضروریات کا خیال رکھنا، کسی کو پانی پلا دینا، کسی کو کھانا لا کر دے دینا. کچھ لوگ چائے پینے کے عادی ہوتے ہیں، بزرگ لوگ، ان کے لیے چائے لا کر دینا، یا اگر پکانے کی جگہ ہے تو پکا کر سب کو سرو کر دینا. ایک گروپ کے اندر ینگ لوگ ہوتے ہیں، کوئی بڑے عمر کے ہوتے ہیں، کوئی بہت صحت مند ہوتے ہیں، کوئی بیمار ہوتے ہیں. تو آپ اپنا مقام دیکھ لیجئے کہ آپ کہاں ہیں اور آپ کتنی نیکی کما سکتے ہیں. تو اس اعتبار سے دوسروں کے ساتھ جتنی بھی ان کی خدمت، ان کی مدد آپ کر سکتے ہو کریں، لیکن ساتھ ساتھ نیت ضرور قابو میں رکھیں. پیپل پلیزر نہ بن جائیں کہ لوگ کہیں گے واہ بے واہ فلاں تو بہت اچھی ہے، اس نے تو اتنی خدمت کی حج کے سفر میں کہ بس ہمیں بھولتا ہی نہیں. یہ تمغہ لینے کے لیے نہیں کریں. جب شیطان دل میں یہ وسوسہ ڈالے تو فوراً اپنے آپ کو سنبھالیں کہ نہیں، مجھے تو اللہ کی رضا چاہیے. اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ اعتدال میں رہیں گے، نہ تو آپ تعریف کے انتظار میں رہیں گے
اور نہ تعریف آپ کو فیول بنے گی کہ وہ تعریف کو فیول پڑے تو آپ چلیں. آپ چلتے رہیں گے حتیٰ کہ جب لوگ تعریف نہیں کریں گے یا بعض اوقات تعریف کے بجائے تنقید کریں گے تو بھی آپ اپنا کام کرتے رہیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں, ان کے لیے تو کر ہی نہیں رہے تھے. پھر یہ ہے کہ اس راستے میں جو تکلیفیں ہیں ان کا ذکر نہ کریں اور ان کو بہت زیادہ بار بار دہرائے نہیں, کیونکہ مومن کو تو عام حالات میں اگر ایک کانٹا بھی چپ جاتا ہے تو اس پر بھی اجر ہے, اور یہ تو اللہ کے راستے کا سفر ہے. ایک شکوہ کس سے کر رہے ہیں کہ اللہ تیرے راستے میں یہ اور یہ مشکل پیش آئے؟ نہیں, نادانی میں بھی ایسی باتیں نہ کریں, کیونکہ جو مسلمان جب اس کو دنیا میں کوئی کانٹا بھی چبھے اور اس پر وہ ثواب کی نیت سے صبر کرے تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہ معاف کر دیں گے. تو ہائے ہائے نہیں بچائے رکھنا چاہیے. پھر اسی طرح اگر بیمار ہو جائے حج کے سفر میں, علاج دوا کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھیوں کو, آس پاس کے لوگوں کو تنگ نہ کریں, پریشان نہ کریں. بخار بھی چڑھے تو جسم سے اس طرح گناہ جھڑتے ہیں جیسے سوکھے پتے درخت سے جھڑتے ہیں, تو یہ سارے گناہوں کو جھاڑنے کے طریقے ہوتے ہیں, اس کا بھی بہت ذکر نہ کریں. پھر دوسروں میں صلح کروانا. بعض اوقات آپ کے گروپ میں 2 لوگ آپس میں لڑ بیٹھتے ہیں اور وہ بولنا چالنا چھوڑ دیتے ہیں, تو صلح کرانا کتنی بڑی نیکی ہے. نماز, روزے, حج, زکوٰۃ سے بھی بڑی اجر و ثواب میں بڑھ جاتی ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب 2 لوگوں کی لڑائی ہو جاتی ہے, آپس میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, پھر آپ کو غیبت بھی سننی پڑتی ہے اور بدگمانیاں بھی بعض اوقات آپ کے دل میں آ جاتی ہیں اور بعض اوقات دوسروں کو آپ بلٹل کرنے لگتے ہیں. تو بہتر ہے کہ جلد از جلد ان کی دوستی کرا دی جائے. اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حج کا سفر جو ہے وہ خوشی سے گزرے گا. چلیے اب اجازت.